अस्सलाम वालेकुम, आप देखें खबर, मैं हूं मोहम्मद मालिक। जंग तो हमने जीत ली, मार्का कह लें, जंग कह लें, लेकिन इंडिया में बिल्कुल अभी तक टेम्परेचर नीचे नहीं किया जा रहा। और वहाँ का मीडिया देखें, वहाँ की आप बातें सुने तो वो इस तरह का तासुर बनाया जा रहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है। वो तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है, असल फिल्म अभी चलनी है। क्या वाकई ये होने जा रहा है? और लगता ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान को बेट करना चाहता है कि शायद पाकिस्तान की फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करे। चिनाब के ऊपर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उनके हैं, उस पर उन्होंने काम तेज कर दिया। आज इंटरेस्टिंगली चाइना ने बड़ी मजेदार अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा जो हमारा यहाँ का डैम है उसको हम उस पर काम सीमेंट वगैरह तेज करें, मोमेंट वाला। सो ये भी उसी पानी के साथ डील करता है। तो वाटर बॉस तो अपनी जगह है, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि रामाचंद्रा गुहा हैं, एक इंडियन हिस्टोरियन एंड ऑथर, हाईली रिस्पेक्टेड हैं और नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, सेक्युलरिस्ट हैं और वो मोदी साहब के मुखालिफ तो नहीं समझे जाते, लेकिन वो सेक्युलर इंडिया की बात करते हैं। उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात है लेकिन करना ज़रूरी है ताकि हम इस बात को समझें। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो पाकिस्तान नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है। और ये जो एक डी-हाइफनेट हो गया था इंडो पाक की गुफ्तगू 90s के बाद, जब हमने दुनिया को ये दिखाया कि पाकिस्तान एक मजहबी सॉर्ट ऑफ मुल्क है, हम एक हिंदू तो हैं लेकिन हम एक सेकुलर मुल्क हैं, हमारे डेमोक्रेसी चल रही है, हमारी इकॉनमी ब्ला ब्ला ब्ला, सारी बातें। बट एंड में उसने कहा कि अब सब चीज़ें उलट गई हैं, यहाँ पे भी एक हिंदू देश बन गया है और वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। और जो जो पाकिस्तान में जिन चीज़ों को हम क्रिटिसाइज़ करते थे, हम उससे आगे 2 हाथ चले गए। बल्कि एक जन उन्होंने कहा कि ये सिलसिला शुरू हुआ था इंदिरा गांधी में, और उन्होंने कहा मेरे नज़दीक नरेंद्र मोदी इज़ लाइक इंदिरा गांधी ऑन स्टेरॉइड्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और ये वहाँ बहसें चल रही हैं। अभी तो ये भी लगता है शायद वो अपने फॉरेन मिनिस्टर की बलि दे दें, जो उन्होंने कहा था कि मैंने पाकिस्तान को बताया हमले से पहले। राहुल गांधी उनका सर मांग रहे हैं कि बताएं, ये तो गद्दारी है कि अगर इन्होंने पाकिस्तान फौज को पहले बता दिया। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब उन्होंने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया है, तो इस 7 उन्होंने टीमें बनाई हैं और जो 32 मुल्कों में जाएंगी। हमारा अभी एक ही ग्रुप बना है, एमिनेंट ग्रुप है, लेकिन उन्होंने 7 ग्रुप्स बनाए हैं, समथिंग लाइक 59 पॉलिटिशियंस और 8 उसमें कोई फॉर्म एम्बेसडर्स हैं, और वो तमाम मुल्कों में जाएंगे और एक मैसिव लॉन्च होगा। इंडिया की बेशर्मी का हाल ये है कि इंडिया का ग्रुप है ITV, उन्होंने एक अखबार निकाला हुआ संडे गार्डियन, और उसमें कल आप यकीन माने किसका आर्टिकल छपा हुआ है? एहसानुल्लाह एहसान का, जो PS के मर्डर्स में मास्टरमाइंड था और फिर पाकिस्तान में वो हिरासत से भाग गया था। और उसके आर्टिकल्स छप रहे हैं जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान 2 नए हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। इस किस्म का माहौल बन रहा है। क्या जंग तो हम जीत गए हैं मैदान जंग में, क्या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान भी उतना ही एप्ट है, उतना ही महाज पे उतना ही एफिशिएंट है? ये भी बात करेंगे और बाकी बातें भी करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं ज्वाइन किया है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ये मालिक साहब, और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, व्हाट नेक्स्ट? इंडिया लगता है बेट भी कर रहा है, पानी के ऊपर भी कर रहा है, और बल्कि मैं 1-2 जवाब आपको सुनाता हूं। एक तो जो नरेंद्र मोदी की तकरीर थी, और फिर कल उस पर DGISPR का भी जवाब आया। ये 30 सेकंड के पर सुनिएगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या अभी तक हम कुछ ज्यादा ये तो नहीं हो रहा कि हम एक्सूबरेंस में बैठे हुए हैं कि हमने इनको जलील कर दिया मैदान जंग में, एंड नाउ लाइफ इज हंकी डोरी? ये मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले जरा सुन लें कि नरेंद्र मोदी का पूरा लेआउट क्या किया हुआ है, न्यू नॉर्मल उसका क्या है और हमारा जवाब क्या है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को
अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। We can stop water of 240 million plus people of this country. They are not, cannot. I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that may be felt for years and decades to come. Nobody dare stop water of Pakistan. जी शाह साहब, हमारा भी स्टांस सामने है, उसके भी प्लान सामने हैं। व्हाट नेक्स्ट? पहले तो मैं बता दूं कि व्हाट नेक्स्ट में व्हाट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ए वॉर, नो क्वेश्चन ऑफ अनदर इंडियन एग्रेशन। जो उनको मार पड़ी है ना, तारीख के आप भी बड़े स्टूडेंट हैं, 1962 के बाद जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के और चाइना के खिलाफ इनकी कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट हुई थी, मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इवन मीडिया के हवाले से भी, उसके बाद ये सबसे बड़ी शिकस्त हिंदुस्तान को हुई है, सियासी हवाले से, सफारती हवाले से, फौजी हवाले से, मीडिया हवाले से। और दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मिस्टर मोदी, पॉलिटिकली मैं कह रहा हूं। तो वो अब पोस्चरिंग करेगा, कंफ्यूजन भी बड़ी है, द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। एक बहुत मैसिव मिस कैलकुलेशन की है और हमने उसका टिका के खुल के जवाब दिया है और काफी पुराने कर्ज भी हमने चुका दिए हैं विद फुल इंटरेस्ट। अब ये होगा, गंद करेगा, गड़बड़ करेगा। मेरा जो कहता हूं कि इनकी 3D स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की तरफ। क्या है वो इंडिया की? डीमनाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ, फाटफ जा रहे हैं, IMF पहुंच गए, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, जो टेरर एक्सपोर्ट करते हैं, अदम इस्तेहकाम लाएं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या KP में हो, इस किस्म का गंद करेंगे। और ये जो डेलीगेशन भेजे हैं, ये पैनिक में भेजे हैं कि हमारा मौकफ पेश किया जाए। इंडिया का तो दे आर नो बायर्स फॉर इंडियाज नैरेटिव एक्सेप्ट इजराइल। पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जिसने उनका साथ खुल के दिया है, वो इजराइल है। ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, ना अमेरिका ने, ना किसी और मुल्क ने हिंदुस्तान का नैरेटिव को खरीदा है। और इंटरनेशनल मीडिया हो तो ये पहली दफा जो इंडिया शाइनिंग है, नाउ इट इज, वो कहते हैं ना वाइनिंग, रो रहे हैं, रोना धोना कि पाकिस्तान ने ये किया। अब वो कहते हैं वी आर द एग्रीव्ड पार्टी। लेकिन आपने भी एक बात की, आपने खुद ही शुरू में कहा कि ये गंद करेगा। मैं एक और आपको चीज सुनाना चाह रहा हूं। टिमोथी गार्टन एश, अगेन अ वेरी रिस्पेक्टेड मैन, फाइनेंशियल टाइम्स में वो लिखता है कि नरेंद्र मोदी का जो इंडिया है, इंडिया हैज इट्स ओन नेशनलिस्ट एम्बिशंस एंड एन ऑब्सेसिव एनमिटी टुवर्ड्स चाइना बैक पाकिस्तान। वो कहते हैं मोदी को एक ऑब्सेशन है पाकिस्तान के साथ सब कुछ। तो अगर ऑब्सेशन भी है, मजहबी जुनूनी भी है, और वेस्ट की मुझे समझ नहीं आ रही, उस आर्टिकल के अंदर उन्होंने हेडलाइन दी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट इन द हैंड्स ऑफ 2 रिलीजियस स्ट्रांगमैन। चलो ये तो रिलीजियस स्ट्रांगमैन है मोदी। आसिम मुनीर चीफ ऑफ द आर्मी साहब, वो कैसे रिलीजियस स्ट्रांगमैन हो गए जस्ट बिकॉज वो हाफिज है इसलिए? तो अगर इग्नोरेंस का ये हाल है और ऑब्सेशन है, हाउ डू यू डील विद इट? कैसे करेंगे? पहले बात है, ये कंपैरिजन ही गलत है। एग्जैक्टली। मोदी तो एक बिगेटेड मजहबी इंतहा पसंद है और उसकी सोच है हिंदुत्व। हिंदुत्व क्या कहता है? अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, सेंट्रल एशिया के रोल आते हैं। जनरल आसिम मुनीर इज अ रेगुलर गुड मुस्लिम, ही इज हाफिज कुरान एंड ही बिलीव्स इन पाकिस्तान एंड इट्स आइडियोलॉजी। वो कोई ये कंपेयर करना इज टोटली रॉन्ग। और जो चाइना की बात की ना आपने, उसने जो ऐश ने लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स में, चाइना, याद रखे मालिक साहब, एक बहाना है, असल निशाना पाकिस्तान है। पाकिस्तान को खटकता है, ये जो हिंदुत्व क्राउड की बात कर रहा हूं। लेकिन नफरत के साथ एक और चीज भी है, वो पाकिस्तान से खौफजदा भी है। इसलिए क्योंकि उनके जहन में जो नैरेटिव है 1000 साल का, क्या है? हर 1000 साल का वो कहते हैं मरॉडर्स आए, महमूद अफ गजनी भी आया। और बाय द वे ये 1000 जो 2025 इज 1000 years ऑफ सोमनाथ, बाय द वे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, और 100 years ऑफ RSS ऑल्सो, ये जो पार्टी रूलिंग है। तो उनको एक ये भी है कि ये मुसलमान जो है, वैसे मैं कहना चाहता हूं टू कोट देम कि वो ये पागल लोग हैं कि कोई पता नहीं कुछ भी कर दें। और जैसे चाइनीज कहते हैं ना कि इंडिया का एक स्लैविश मेंटेलिटी भी है, दे हैव ऑलवेज बीन रूल्ड
انڈیا تو یونائٹ ہوا ہے صرف مغل امپائر میں یا برٹش امپائر میں, کہاں ہندوستان ایک ملک تھا. تو اس حوالے سے ان کا بغض بہت ہے, نفرت بہت ہے, اٹس ہیٹ سپیچ, اٹس فیشزم. ارندھتی رائے نے کیا لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں, ان ٹوڈیز انڈیا RSS از دا اسٹیٹ اینڈ این آرکیٹیکچر آف فیشزم از بینگ ایریکٹڈ ان انڈیا. تو یہ جو گوہا نے بھی جو کہا ہے وہ بیسکلی ہے کہ پہلے سینٹر آف گریویٹی تھا نیرووین سیکولرزم, جیسے بھی ہے منافقت کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, ایک انکلوسیو انڈیا تھا, کیونکہ انڈیا از اے بگ کنٹری, اے گریٹ کنٹری, اے سیولائزیشن آلسو. اس میں ڈائیورس لوگ رہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مسلمان بھی ہیں, مسیح برادری بھی ہے, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے کیا نا بالکل ایکسکلوسیو نیرو بیس بگیٹڈ, اس سے ہندوستان کی تقسیم کی بنیاد رکھتی ہے انہوں نے. یا پھر مودی رہے گا یا ہندوستان رہے گا, یاد رکھیں. اینڈ آئی سی مودیز بگننگ آف دی اینڈ بیکاز آف دا ڈیفیٹ وی ہیو انفلکٹڈ آن ہم. لیکن یہ بتائیں ہمارے لیے اب ڈیسائسو وکٹری تو ہو گئی بیٹل فیلڈ کے اندر, اللہ کا شکر ہے. اب یہ جو ڈپلومسی میں ہے اس میں آپ کو پتا ہے بہت کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. انڈیا کا اکنامک جو جگن ناٹ ہے وہ اپنی جگہ ہے, انڈیا کا جو امریکہ کے لانگ ٹرم پلانز ہیں ایز اے کاؤنٹر فال ٹو چائنا اور ریجنل اس کا پولیس مین کا رول وہ بھی اپنی جگہ. اگر ہمارے 6 جہاز گرے ہوتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ امریکہ نے سیز فائر کے اندر شامل ہونا تھا, انہوں نے ہاتھ سے اکڑے سن. سو آل دوز تھنگز آر دیئر. ایک یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کس کی سٹوری آپ ماننا چاہتے ہیں, اس کے پاس وہ بڑے ریزنز ہیں, اکانومی, بگ مارکیٹ, ریجنل پلانز. میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس کیا ہے اب, کیا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ڈیک ہمارے اگینسٹ ایک ہوا ہے, کیا ہم ایکچولی ری ہائفنیٹ ہو رہا ہے انڈیا پاکستان؟ دیکھیں جی ایک کانٹیکسٹ دیکھ لے, جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں لا آف دا جنگل ہے, جس کی لاٹھی اس کی بینس. انفارچونیٹلی مائٹ از رائٹ, یہ ہو رہا ہے. اگر ہم نے یہ 10 مئی کا طاقت کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا اور 10 مئی میں ایک بڑی قوت کو شکست نہ دی ہوتی اور گیو دیم اے بلڈی نوز کہہ لیں آپ, یا ان کو جو ان کو ڈیفیٹ دی, ہم نے ہیوملیٹ بھی کیا بینگ اے اسمالر پاور. ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ ہمارے میں ہمت بھی ہے, قوت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے اور نیت بھی ہے ٹو ہٹ بیک. ایک بلی تھا اینڈ وی ڈڈ ناٹ بلنک, ہی بلنکڈ. تو یہ اس لیے ہماری ایک نیو فاؤنڈ, ہمارے ملک کے اندر ایک کانفیڈنس ہے, انٹرنیشنلی ایک نیو فاؤنڈ ریسپیکٹ ہے. اور یاد رکھیں ہمیں ایک فائدہ 2 چیزوں سے بڑا ہوا ہے. ایک ہمارا جو الائنس چائنا کے ساتھ, اور ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ. پریزیڈنٹ ٹرمپ جناب 2 چیزوں کی وہ سیریسلی لیتا ہے مالک صاحب, یا وہ پیسے سے متاثر ہوتا ہے, بگ منی جو اربوں نے دیا اس کو, یا پاور سے, طاقت سے, قوت سے. ہی از امپریسڈ بائی چائنا, ہی از امپریسڈ بائی شی جن پنگ, بائی پوٹن, اور ہی از امپریسڈ بائی پاکستان. ٹرمپ کے آنے سے یہ ہوا ہے کیونکہ یہ جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا, میں تو ٹرمپ کو سپورٹ بھی کیا, میں نے کہا بھی کہ یہ ول بی اے گڈ لیڈر, کیونکہ یہ روایتی امریکن اسٹیبلشمنٹ جو بڑی پرو انڈیا ہے بائی دا وے, اس کا نمائندہ نہیں ہے. ہی از ناٹ اے کولڈ وارئر, یہ جنگیں ختم کرنا چاہتا ہے, اس کی اپروچ ہی ڈفرنٹ ہے. تو اس نے کہا یہ ہندوستان میرا تو ہمارے لیے بوجھ ہے یار, کوارڈ میں ڈالا ہوا ہے, پیسے دے رہے ہیں اس کو, اتنا بڑا چڑھا کے پہلوان تیار کیا تھا ہم نے. پلوان کو ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک بڑا پلوان ہے, چین اس کو لڑے گا. اکھاڑے میں تو وہ کلیپس ہو گیا چھوٹے ملک کے ساتھ, چھوٹے پلوان کے ساتھ. اس کا تو فائدہ کیا ہوا, ہماری انویسٹمنٹ تو از گون ویسٹ. تو وائی شوڈ وی انویسٹ لائبلٹی, واٹ شوڈ پاکستان ڈو ناؤ, لائبلٹی بھی کہتا ہے. آپ خیال ہے پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان اس وقت مالک صاحب 70% بیٹل, نیکسٹ راؤنڈ جو ہے بیٹل آف نیریٹیوز ہے, ایگزیکٹلی بیٹل آف بیانیہ ہے, بیٹل آف آئیڈیاز ہے, پبلک ڈپلومیسی, پارلیمنٹری ڈپلومیسی, میڈیا ڈپلومیسی, بیٹل آف آئیڈیاز. آپ نے اپنا موقف پیش کرنا ہے, لوگوں کو قائل کرنا ہے اور اس میں ڈوسیے تیار کریں. لیکن ایک ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں ہمارا سٹیمنا نہیں ہوتا فار اے سسٹینڈ فائٹ. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے اکتوبر 2020 میں ایک ڈوسیے تیار کیا گیا پچھلے دور میں, ڈوسیے تھا انڈین سٹیٹ ٹیررزم 43 صفحے کا. وہ اس کے بعد ہی ہم بیٹھ کے کہ نہیں جی ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی انڈیا کی طرف, کہ نہیں جی انڈیا سے تجارت کرو, انڈیا سے یہ کرو, انڈیا سے ہم یہ نہیں کر سکتے, خوف بھی تھا. اب اس وقت ہمارے سسٹم میں اسپیشلی ان دا ملٹری ہائی کمانڈ ایک کلیئر اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے. وی آر ویری کلیئر, یہ ریڈ لائن ہے اینڈ ویل پرزرو اینڈ پروٹیکٹ آور سوورنٹی. اور کشمیر ایشو ہو یا انڈس واٹرز ٹریٹی ہو یا انڈین اسٹیٹ ٹیررزم ہو, یہ ریڈ لائنز ہیں, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. تو یہ ایک فرق آیا ہے. انڈیا کی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہمیشہ رہی ہے پاکستان کے خلاف, جو میں نے کہا 3D اسٹریٹجی, ڈیمونائز, ڈیمیج, ڈی اسٹیبلائز. تو ہمیں اب سسٹین
آل آف نیشن اپروچ ہونی پڑے گی, اور اس میں اندرونی بھی ہے. وی شوڈ سیٹ آور پولیٹیکل ہاؤس ان آرڈر. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وقت ہے, جو نیشنل یونٹی ایمرج کی ہے, سب اکٹھے ہوئے ہیں, ایک پرائڈ پیدا ہوئی ہے ہماری آرم فورسز میں, اور پیپل اینڈ آرم فورسز آر ون. خاکی اور مفتی کا وہ ڈیوائڈ نہیں رہا. تو اس حوالے سے بھی ہمیں اس اپرچونٹی کو یوز کرنا چاہیے. بیٹل آف نیریٹیوز, اسمارٹ اسٹریٹجی تیار کریں. ساؤتھ ایشیا میں آپ نے اسٹریٹجی کوئی تیار نہیں کی تھی. بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالدیوز, یہ آپ کے نیچرل الائز ہیں. آپ نے دیکھ لیا اس کرائسس میں. پھر سینٹرل ایشین ممالک ہیں, پھر یہ گلوبل ساؤتھ ہے. آپ کے پاس تو بڑی ہسٹورک اپرچونٹی. امریکہ از ٹریٹنگ یو ایز ایٹ پار ود انڈیا. کتنی بڑی بات ہے. امریکہ نے کشمیر ایشو زندہ کر دیا. وہ گوہا کو یہی فکر لگی ہوئی ہے, کہتا ہے وہ ری ایفنیٹ ہو جائے گا اور ہم ایک سیم لیول پہ آ گئے ہیں. وہ ہو گیا ہے جی, ہو گیا ہے. اس نے پوچھا, اس نے کہا کیا آر یو بیکمنگ, انہوں نے کہا آر یو بیکمنگ مور لائک پاکستان. اس نے کہا نہیں, وی ہیو اسٹاپ بیکمنگ واٹ انڈیا از سپوز ٹو بی. وہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, انہوں نے اب ایک پورا شاٹ گن فائر کیا ڈپلومسی کا. کوئی 60-65 بندے, 32 ملک, 8 ڈیلیگیشنز بیچیں گے جا کے. ہم نے ایک ڈیلیگیشن نکالا ہے ابھی, وہ بھی ابھی نکلے گا. از دیٹ انف؟ نو, دیٹس ناٹ انف. میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں. ہماری اسٹریٹجی شوڈ بی مور, بلکہ یہ پہلے ہمیں سوچنا چاہیے تھا, ریئیکٹیو اپروچ نہیں ہونی چاہیے. انڈیا نے تو اناؤنس کر دیا, اور یہ ڈیلیگیشن نمبرز کی بات نہیں, اٹس اباؤٹ ناٹ کوانٹٹی, اٹس کوالٹی. انڈیا کی بیانیے میں جان نہیں ہے, وہ جھوٹا بیانیہ کنکاکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو کہنا نا گوہا کا, یہ میں اگری نہیں کرتا کہ وی آر بیکمنگ مور لائک پاکستان. معاف کرنا, پاکستان میں نریندر مودی جیسا بندہ کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا الیکشن کے ذریعے. اور معاف کرنا, پاکستان میں انڈیا ہیز نیور بین این ایشو ان دا الیکشنز ان دا لاسٹ 30 ایئرز. ہر انڈین الیکشن میں آبسیشن ہوتی ہے پاکستان کی, اور لوگ کہتے تھے پاکستان کو وہ انڈیا سمجھتا ہے امپورٹنٹ. نہیں, پاکستان ان کے اٹس پارٹ آف دیئر ڈی این اے, اینٹی پاکستان اور ہیٹڈ ٹو پاکستان. اور پاکستان از اے مور لارج ہارٹڈ اینڈ مور بگ ہارٹڈ. بگ پکچر دیکھتے ہیں آپ لوگ, میڈیا کے لوگ ہیں. آپ کا بیہیویئر دیکھ لیں, انڈیا میڈیا کا بیہیویئر دیکھ لیں, تو اٹس ناٹ لائک پاکستان. مجھے ایک بات بتائیں, از مچ مور پیج, اور ہماری اپروچ ڈفرنٹ ہے. ہم کھلے دل کے لوگ ہیں, تنگ نظر نہیں ہے, تعصب والے نہیں ہیں. آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا ہم اسٹریٹجکلی کنفیوز تھے, انڈیا کی اسٹریٹجی پاکستان پہ بڑی کلیئر ہے, ہم دشمن ہیں, ہمیں ختم کرنا ہے. مودی کے پاس ابھی کافی سال پڑے ہوئے ہیں. I don't think he's going to fall from grace, he has fell from grace, لیکن پاور میں بھی وہ رہے گا. کیا پاکستان کو بھی اب انڈیا کو اسٹریٹجکلی ایک ہمیشہ سے لانگ ٹرم دشمن کی نظر سے دیکھ لینا چاہیے, فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہی باتیں نہیں ٹریڈ کرو, یہ نہ کرو, ہم سایہ ہے, یو کانٹ چینج نیبرز. ہماری کلیئرٹی کیا ہونی چاہیے؟ انڈیا ہمارا دشمن ہے, ایک پرپیچول تھریٹ ہے, اور ایسے ہم نے ڈیل کرنا ہے کہ ہم پھر کوشش کریں کہ نہیں ہم سایہ نال ذرا چنگا کر لو. میرا خیال ہے جتنی دیر مودی ہے اور یہ آر ایس ایس کے ہے, کیونکہ ان کا ایک فرق ہے, یہ ان کی نظریاتی خارجہ پالیسی ہے. دے آر آئیڈیولوجیکل. یہ ہندوتوا سے آئے ہیں, اس کی مسلم دشمنی ہے ڈومیسٹکلی, اور پاکستان بیشنگ ابراڈ ہے. تو جتنی دیر یہ لوگ, یہ کراؤڈ ہے, ان کی شکلیں بھی دیکھ لیں, مودی, راجناتھ سنگھ, امیت شاہ, جائے شنکر, they never smile, they're sulking. غصہ ہے, ایک بڑا عجیب شکلوں میں, you can see the hatred in their eyes and their faces when they talk about Muslims, when they talk of Pakistan. ان سے خیر کی توقع نہ رکھیں. لیکن انڈیا, میں جیسے کہہ چکا ہوں, is a big country. India is not just Modi. انڈیا میں کانگریس بھی ہے, کمیونسٹ پارٹی بھی ہے, مایاوتی بھی ہے, میڈم بینرجی بھی ہے, سماج وادی دل بھی ہے, نتیش کمار بھی ہے, کئی لوگ ہیں. تو انڈیا از اے ہیوج کنٹری. ہم دیکھیں, اور انڈیا ایک فریجائل فیڈریشن ہے, یہ نہ بھولیں. خالستان موومنٹ اپنی جگہ, 17 تحریکیں اپنی جگہ. کیا کہا تھا میجر جنرل فضل الرحمان نے, جو ایڈوائزر ہے ڈاکٹر یونس کا, کہ خدا نخواستہ اگر ہندوستان حملہ کرے پاکستان پر, ہمیں جو 7 سسٹرز ہیں نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو قبضہ کرنا چاہیے. میزورام, منی پور, ناگالینڈ, تریپورا, میگھالیہ, آسام. تو یہ تو انڈیا کی بریک اپ کی بات تو بنگلہ دیش والے کر رہے ہیں. تو اس طرح, اور کشمیر میں تو جینوئن جنگ آزادی ہے اگینسٹ فورن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جتنا ایگریسو ہم نے رسپانس دیا تھا, اس سے بہت زیادہ ایگریسو ہمارا ڈپلومیٹک اور کمیونیکیٹو ایک offensive ہونا چاہیے, کلیئر اسٹریٹجی, اور دنیا کے سامنے وی شوڈ اسپیئر نو ایفرٹ, ورنہ ہم یہ جیتی ہوئی جنگ ہار سکتے ہیں نیریٹو کے آگے. دلائل کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, لیکن ہمیں ایک سٹیمنا بھی ہونا چاہیے. ہمارے میں
قوم میں نے دیکھا لیڈرشپ میں وہ سٹیمنا نہیں ہے ٹو سسٹین اٹ. وہ 2 مہینے کے بعد جیسے خبر آتی ہے وہ بھول جاتے ہیں, پھر موو آن. یہ جو ڈوسیئر تیار کریں, ڈوسیئر کو سرکولیٹ کریں. اور مالک صاحب آپ کے پاس تو بڑا تاریخی پلیٹ فارم ہے, UN سیکیورٹی کاؤنسل 2025-26 ہم 2 سال کے لیے اس کے ممبر ہیں. یو آر دا موسٹ ایپیکس باڈی آپ کے پاس ہے. اور اس کے بعد جو نیو فاؤنڈ پاکستان کی عزت بنی ہے, ایک بلبلہ ہے عرب دنیا میں. عرب دنیا سب کمزور ہے لیکن کہتے ہیں پاکستان میں جان ہے. ایشین ممالک کہہ رہے ہیں. مجھے نیپالیوں کے فون آئے ہیں, بنگالیوں کے فون آئے ہیں, مالدیو سے آئے ہیں, سری لنکا سے آئے ہیں. یا کمال کر دیا آپ نے تو انڈیا کو, مودی ہیز بین کٹ ڈاؤن ٹو سائز. So there is a respect for Pakistan. We have to play a leadership role. میں تو دیکھ رہا ہوں next 10 years میں there'll be 5 major Muslim middle powers. Pakistan, Turkey, Iran, Saudi Arabia, Indonesia. We have to play our role in that. اس کے لیے تیاری کریں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, پہلے ہمارے لیڈرز بڑے کمزور خود کہتے تھے کہ جی پاکستان کیا ہے. We should have a greater self-esteem about Pakistan and Pakistani. وہ نہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے حقیر, کہتے تھے beggars can't be choosers, جی کیا ہے پاکستان یہ وہ. We should have that self-esteem. 25 کروڑ کا ملک ہے جناب. ملک قوم میں جان ہے, فوج میں جان ہے, ایئر فورس نیوی میں جان ہے, پورا کرنٹ ہے, and people are charged up. And this is, قائد اعظم نے کہا تھا نا, let it not be said that we did not rise to the occasion and we did not prove ourselves equal to the task. We have proven ourselves equal to the task. Inshallah. But I agree with you. Shah Saab, thank you very much for giving us time. And I think سب سے important بات یہ ہے persistence. ہمیں ثابت قدمی سے تھکنا نہیں ہے, اور ہمیں we have an excellent case. ہمیں صرف اپنا مقدمہ زبردست ہے, وکالت strong کرنی ہے اور بھرپور طریقے سے کرنی ہے. بالکل chill.com نہیں ہونا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے جا دیکھیں گے کہ ان ڈومیسٹک پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. جی, جنگ کی کنفیوژن تو کلیئر ہوگی, لیکن ایک اور کنفیوژن چل رہی پاکستان کی پالیٹکس میں. ایسے ٹائم پہ پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے بیکاز لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن مکس بیانات آ رہے ہیں. پہلے آیا اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لائیں گے اسپیکر کے اگینسٹ, ان کو انہی کے پارٹی کے چیئرمین نے کچھ اور کہہ دیا. پھر آیا کہ جی بات چیت چل رہی ہے, اس پہ بھی ڈینائلز آ گئے. پہلے دوست سن لیں, پھر میں آپ کو اپنے گیسٹ انٹروڈیوس کرواتا ہوں. عدم اعتماد کے اوپر بھی کافی ڈسکشن ہوئی تھی, ایک سنجیدہ گفتگو ہوئی تھی. قومی حمیت, قومی یکجہتی کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز کو کچھ وقت کے لیے پوسٹ پون کی ہے. ہم نے یہ کی, اس پہ مشورہ کرے گا کہ اسپیکر کے خلاف کر دیے یا پرائم منسٹر کے خلاف کر دیے. اس وقت ان کی سچویشن ابھی تک کلیئر نہیں ہے. جب نارمل سچویشن آ جائے تو پھر ہم اس کو کریں گے. نہیں, بالکل فیک نیوز ہے, بالکل غلط ہے. پاکستان تحریک انصاف نے نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا وزیر اعظم کے خلاف یا اسپیکر کے خلاف یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف, نہ ہم نے کوئی ایسی میٹنگ کی ہے, نہ کوئی ایسا فی الحال آن دا ایجنڈا ہے. یہ بھی چل رہا ہے. ذرا ان کا بھی سنواتے ہیں ہمیں, صدیقی صاحب کا. عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہا ٹاکس کے اوپر. بالکل, یہ ایبسلوٹلی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی شخصیت کا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے, کوئی گفت و شنید نہیں ہوئی ہے, کوئی پیشکش نہیں ہوئی ہے, کسی ڈیل پہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں. خان صاحب جس کیفیت میں ہے یا ان کی جماعت جس کیفیت میں ہے, وہ اب مذاکرات یا پیشکشوں کے مرحلے گزر چکے ہیں. کہا گیا جی کہ بڑا سیاست میں استحکام ہے, ان کو رہا کرو, یہ کرو, وہ کرو, لیکن اس کے باوجود ہم نے معیشت کو اللہ کے فضل و کرم سے بہتر کر لیا. ہم نے 78 سال میں پہلی بڑی واضح فتح اور کامرانی اللہ کے فضل سے حاصل کر لی ہے. تو کیا سگنیفیکینس ہے کسی فرد کی یا کسی جماعت کی کہ ہم جا کے مذاکرات کریں اور ایلچی بھیجیں اور وردی والے بھیجیں اور بغیر وردی والے بھیجیں. جی, ہمارے مہمان ہیں سینیٹر فیصل واوڈا صاحب, بہت شکریہ. آپ سے میں جب بھی, ہمیشہ ہم آپ سے خبر بھی لیتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, سب کچھ ہو رہی, باقی کنفیوژن تو چھوڑیں, کسی لیول پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ مالک صاحب. اگر آپ مجھ سے میرے کروڈ وے میں سوال کا جواب مانگیں گے تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ بکواس ہے, نانسنس ہے, خراب ہے, بی ایس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اوکے, 4 لفظوں میں میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کر دیا. نتھنگ مور, نتھنگ لیس. لیکن isn't this the best time جب آپ, ایک بات تو فیکٹ ہے کہ جنگ سے پہلے ایک امیج پرابلم تھا انسٹیٹیوشن کا, اور بہت سپلٹ تھا, بہت زیادہ شور و غوغا تھا. جنگ ہو گئی, وہ امیج یہاں سے یہاں چلا گیا. آرمی اور سارے ناؤ دے آر ہیروز اینڈ ایوری تھنگ. سزائیں بھی ہو گئی ہیں, پارٹی بھی تتر بتر ہے. بہتر نہیں کہ اس وقت فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ گورنمنٹ اور باقی انسٹیٹیوشنز بات کر سکتے ہیں اور ایک ایمیکیبل ڈویبل سولوشن بھی نکل سکتا ہے لانگ ٹرم. دیکھیں مالک صاحب, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں جو آپ نے بات کی کہ
ایک جھنڈا، ایک قوم، ایک ہیرو، ایک لیڈر، آرمی چیف، اس نے سب کو یونائٹ کر دیا ہے. کوئی پالیٹکس تو مجھے اب نظر نہیں آ رہی. پالیٹکس تو مجھے اس ملک کے اندر سیاست تو اب ساس بہو کی گھروں میں ہو رہی ہوگی، باقی تو کوئی سیاست نہیں. بجٹ سیشن شروع ہونے دیں بڑی نظر آئے گی. بجٹ سیشن کے اندر تو دیکھیں مارکیٹنگ ہوگی، لین دین ہوگی، کچھ تیز ہوگا، کچھ گرم ہوگا، کوئی تم دے دو، کچھ ہم لے لیں، وہ کھینچ کھاچ کے پورا کر دیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی آرمی چیف نے ایک جھنڈا پاکستان کا، پوری قوم ایک طرف یونائٹیڈ ہے. ایک لیڈر ابھر کے آیا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم میں کوئی لیڈر نہیں تھا سب کو یونائٹ کر سکے. فورسز کو یونائٹیڈ رکھا، فرنٹ پہ یونائٹیڈ رہے، جیت کے دکھایا، اکنامکل فرنٹ میں کر کے دکھایا. میڈیا نے بہت زبردست پلے کیا رول اپنا، آپ لوگوں نے کیا، اینکرز نے رسپانسبلٹی کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ. تو پاک فوج کا مرال، پاک فوج کی امیج جو پروپیگیٹ کی گئی تھی. آرمی چیف کا باس تو پرائم منسٹر ہوتا ہے یار. سر دیکھیں وہ اب آپ نے باس کھیلنا ہے، آپ سے مجھے اور کچھ کروانا ہے شو کے اندر، تو وہ الگ بات ہے. دیکھیں آج کے دن اسٹرکچر کو ادھر چھوڑ دیں سر، کیونکہ ہم نے سیاستدانوں نے سے قبرستان بنایا، اور اس جیسے قابل آرمی چیف اور تگڑے آرمی چیف نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی جو تھی ایڈوائس وہ نواز شریف صاحب نے دی تھی. دیکھیں ہیں تو صحیح نا لیول. دیکھیں مالک صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ سے جس اسٹیٹمنٹ سے آپ نریٹ کر رہے ہیں کہ آپریشن روم سے اور ایف جے ٹھنڈر بھی بنا دیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور اتنی بڑی سیٹ کہاں سے آئے گی اور پتہ نہیں جو بھی تھا. ایک تو یہ لوگ جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان میں کوئی سیاسی شعور نہیں ہے. اور میں تو اب سمجھتا ہوں ایک 26ویں امینڈمنٹ کا 26.5 امینڈمنٹ آنی چاہیے، جس کے اندر نون لیگ کی ٹک ٹاک گورنمنٹ جو ہے پنجاب کی، اس میں ایک کوٹا بنا دیا جائے کنیزوں کا، نوکرانیوں کا اور نوکروں کا. ان کو وزیر مشیر بناتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کہاں سے آگے بیچ میں؟ ادھر سے یہ بیانات آ رہے ہیں نا، ٹھنڈر آ گیا، آپریشن تھیٹر سے، آپریشن روم سے سارا کچھ جج کر دیا، سب پلان ہو گیا. نہ 3 میں نہ 13 میں. اور دیکھیں نواز شریف صاحب کی حب الوطنی میں ہم نے سوال نہیں اٹھایا، زرداری صاحب کی نہیں اٹھایا، عمران خان صاحب کی حب الوطنی میں نہیں سوال اٹھایا. بٹ نواز شریف صاحب ایک عمر کے اس حصے میں جس میں ایٹ لیسٹ اب ان کو شرمندہ نہ کیا جائے، ان کو مزید مذاق کے کٹہرے میں نہ لاگے. دیکھیں اگر میں نالائق اولاد ہوں، میرا باپ مجھے دال روٹی دے دے گا، رکھ لے گا کہ میں اولاد ہوں اس کی، چلو میں ٹھیک ہے چل رہا ہے. لیکن اگر میں اس کی شرمندگی کا باعث بنوں. اب ٹک ٹاک، ہاں اگر آپ کی انڈین وار کے اندر بالی ووڈ سے وار ہو رہی ہوتی تو ٹک ٹاک گورنمنٹ بالکل جیتتی، بائی فار جیتتی. obsessive ہے نا ٹک ٹاک ہے. دیکھیں ابھی جو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اندر جو بنائے ہیں لوگ، جو ٹیم بنائی ہے، اس ملک کے اندر 2 ہی لیڈر تھے ابھی. ایک عمران خان صاحب تھے اور ایک اب بلاول صاحب ہیں، جن کو انگریزی بولنی آتی ہے، جن کو کوئی کچھ ایجوکیشن ہے. اس گروپ میں بڑے لوگ ہیں جو انگریزی بولنی آتی ہے. میں بالکل نہیں، میں اس ٹیم کے اندر مجھے کسی کی آبجیکشن نہیں ہے. خرم دستگیر ٹھیک آدمی ہے، شہری رحمان صاحبہ ٹھیک ہے، جلی عباس صاحب ٹھیک ہے، ایک خاتون ہے ہماری پرانی وہ ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی امبیرسمنٹ بن گئی ہے نا یہ ٹک ٹاک کی باتیں. کیونکہ دیکھیں شہباز شریف صاحب بھی پریس کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بغیر چیف چلا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جتنا نقصان مودی کو ہوا ہے اس جنگ کا، شاید اتنا ہی نقصان پی ٹی آئی کا ہوا ہے، کہ جو پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو تھا اور یہ ریالٹی تھی کہ جی فورسز دوسروں کی انٹرونشن ہے پولیٹیکل میٹرز میں اور یہ چیزیں ساری چیزیں وہ ساری سائڈ پہ ہو گئی ہیں. تو اب پی ٹی آئی کا آپشنز کیا ہیں پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیں ہمارے ساتھ 2 لوگوں کو نقصان ہوا. ایک پی ٹی آئی کو بھرپور نقصان ہوا، انہوں نے پھر ٹرین مس کر دی، لیکن انہوں نے ذمہ داری دکھائی ایز اپوزیشن. وہ کھڑے ہوئے جس کا کریڈٹ ہے، جہاں ساری پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہوئی وہاں اپوزیشن بھی کھڑی ہوئی، تو کریڈٹ تو جن کا بنتا ہے سب کو دینا پڑا، پورے پاکستان کا کریڈٹ. ان کا بھی ایک لیڈر ڈیلیگیشن میں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کیونکہ ایک ایکسیپٹیبل پرائم منسٹر بن گئے، ان کو بھی وہ فائدہ میڈل لگ گیا ہے آرمی چیف کی بدولت. ڈیموکریسی بھی آرمی چیف کی وجہ سے ہی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اسٹیبلش ڈیموکریسی کے تحت چل رہے ہیں، تو اچھی بات ہے. میں تو آپ کو ڈے 1 سے کہتا تھا، میں فارسی میں بات تو نہیں کرتا. دوسرا تو آپ دیکھیں ڈی پی پہ، انسٹاگرام پہ، اسٹیٹس پہ آرمی چیف عاصم منیر، آرمی چیف عاصم منیر، پاک فوج زندہ باد. تو بھائی میں تو 2 سال سے کہہ رہا تھا بھائی قابل بھی ہے، اچھا بھی ہے اور دلیر بھی ہے اور تگڑا بھی ہے. آپ مانے اچھا پھر انفارچونیٹ نا کوئی ڈیموکریٹک لیڈر ایسا نہیں. پہلے آرمی چیف، اب ایئر فورس چیف، پھر نیول چیف، سارے چیف ہے. کسی دن مجھے بھی زندگی موقع ملے میں پرائم منسٹر کو مخاطب کروں گا میرے چیف نے یہ بیان دیا، تو وہ ہم نے مس کر دیا ہے. وہ ڈیموکریسی کے اندر ہم نے قبرستان دیے، آرمی چیف نے گلستان دے دیا. تو اگر آرمی چیف کا کوئی کریڈٹ ہے تو ہم اس کو کیسے لے لیں؟ ہر فرنٹ میں آرمی چیف. لیکن کیا یہ بہترین موقع نہیں ہے اس وقت فورسز کے لیے بھی کہ جو ماضی کی ایک چیکرڈ پاسٹ ہے ہمارا انوالومنٹ ہے وہ، کہ ہائی نوٹ کے اوپر اب بالکل اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہو جائے سیاست سے، بالکل، اور سیاست اب ہونی چاہیے اور سیاست آن کے آپ ہائی نوٹ پہ جا سکتے ہیں. دیکھیں ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب ایک ایکسیپٹیبل فگر بن گئے ایز فگر ہیڈ، کہ وہ اسٹیٹسمین کا کردار ادا کریں، لیڈر کا کردار ادا کریں، آؤٹ آف باکس جائیں، آگے بڑھیں.
ان کو بلائیں, بٹھائیں, گپ لگائیں, بات کریں, رستہ بنائیں, اس ڈیلیگیشن میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, اسپیسیفک پاکستان کے لیے. اور یہی وے فارورڈ ہے. اگر ہم یہاں بھی ناکام ہو گئے تو پھر ہم چیف سے کہیں گے کہ سر کرکٹ کے میچ میں بھی جب چیف فارغ ہو جائیں گے تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے آپ کرکٹ کو بھی دیکھ لیں, وہ اس کو بھی سیدھا کر دیں گے. پھر ہم کہیں گے سر ملک کے اندر اور بڑے مسئلے چھوٹے چھوٹے وہ بھی سالو کر دیں. تو آرمی چیف نے اگر سب کو کام کر کے دے رہے تو پھر سر ہمیں کیوں تنخواہ مل رہی ہے؟ دیکھیں, اٹ از اے شیم فار ڈیموکریٹک پیپل. دیکھیں میں تو اسٹیبلش ڈیموکریسی کا مدعا ہوں اور آج مانتا ہوں, اور آج بھی آپ جب اسٹیبلش ڈیموکریسی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہی کی بدولت ڈیموکریسی چل رہی ہے اور پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اگر یہ فائدہ ہو رہا ہے تو ہمیں تکلیف کس چیز کی ہے؟ اور اگر ہم کریڈٹ اس کو دے رہے ہیں چیف کو تو ہمیں دینا چاہیے کہ وہ کام زبردست کر کے دے رہا ہے. دیکھیں ہماری قوم کے پاس کیا ہے, ہندوستان کے پاس انڈیا کا کیا نہیں تھا؟ ایک آرمی چیف نہیں تھا, ایک اللہ کے اوپر کے نارے کی فوج نہیں تھی, دو چیزیں ان کے پاس نہیں تھی. ہماری قوم کا مزاج کیا ہے؟ آپ جن کو فگر ایٹ کہہ رہے ہیں شہباز صاحب, اگر شہباز صاحب بھی آل انکلوسیو ایک ماحول بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی تو نوڈ کے بغیر نہیں کر سکتے نا. سر ان کے پاس شہباز شریف صاحب کے پاس ٹک ٹاک کی گورنمنٹ کا بیگیج ہے نا, ان کا بیگیج بھی تو بہت 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 مشکل بیگیج ہے نا. جتنا کریڈیبلٹی تھوڑی بہت بن رہی ہے فیڈرل کی وہ ساری ڈیمیج ہو رہی ہے ٹک ٹاک گورنمنٹ کی وجہ سے, پنجاب گورنمنٹ کی وجہ سے. اٹس اے ڈیزاسٹر, اٹس اے بیگیج, ٹھیک ہے. But he can't do anything about it. But he has to do something about it. کیا کریں گے وہ, کیا کریں گے؟ یہ راجواڑا ہے سر, یہ تو راجواڑا ہے, اس میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا بھائی, یہ تو پاور گیم ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ایک چیف آپ کو پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جا رہا ہے تو لبیک کہنا سر اس کو. پھر ہم یہ کیوں باتیں کرتے ہیں کہ اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی, پی ٹی آئی کا یہ ہو گیا, irrelevant باتیں ہیں, یہ سب irrelevant ہو گیا پاکستان کے اندر. آپ مجھے بتائیں, باہر نکلے نکڑ کے اوپر فوج. تو اگر میں آپ کی بات سنوں پھر تو انسٹیٹیوشن کو آپ کہہ رہے ہیں پالیٹکس میں رہنا پڑے گا, آپ تو ان کو ہٹنے ہی نہیں دے رہے پیچھے. میں تو اسٹیبلش ڈیموکریسی کی بات کروں, آپ مجھے کہیں اور لے کے چلے گئے. بھائی اسٹیبلش ڈیموکریسی از وے فارورڈ. یہ آرمی چیف کا ہی کریڈٹ ہے نا. آج ڈیموکریسی بھی ہے, جنگ بھی جیت گئے, اکنامک فرنٹ کے اندر بھی ہے, بارڈر کے اندر بھی ہے, بلوچستان کے اندر بھی ٹیررسٹ فائٹ کر رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ میرا باپ کر رہا ہے, سیاستدان کر رہے ہیں. انہوں نے قبرستان سے گلستان بنا کے دیا ہے. سیدھی بات کریں ہمارے ساتھ, جس کا کریڈٹ اس کو دیں. کیوں ہم شرماتے ہیں؟ ہم سب دیکھیں, میرا تو کوئی پرابلم اس لیے نہیں کہ نہ میں نے NRO لی ہے, نہ میں نے فائلیں سائن کرائی ہیں, تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. میری تو بڑی اسٹریٹ لائن ہے اپنی زندگی کے اندر. میں بلنڈ بھی ہوں, بولڈ بھی ہوں, بریو بھی ہوں, ٹھیک ہے سر. میرا بڑا اسٹریٹ لائن ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ آپشنز کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کوئی آپشن نہیں ہے. دیکھیے آپ پھر سیاست کی بات کریں, کہاں ہے سیاست اس ملک کے اندر؟ سیاست گھروں کے اندر ہے, دیہاتوں کے اندر ہے, بہو ساس کی سیاست ہو سکتی ہے. پاکستان میں کوئی سیاست نہیں ہے. پاکستان میں سب اچھا ہرا ہرا جھنڈا ہے, صرف ہرا جھنڈا ہے, پیچھے پاک فوج ہے, ہرا جھنڈا ہے, پاک فوج ہے, چیف 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 ہے. بس یہی بات ہو رہی ہے, یہی بات ہو رہی ہے. اسی کو لے کے چلے, اسی میں کامیابی ہے. وہ تو بھی جنگ کا ماحول ہے نا, ابھی ایک ایگزوبرنس ہے, ہم سارے خوشی میں بالکل ہوئے ہیں کہ بیکاز رائٹ ناؤ فوج از دا سبجیکٹ. کام کیا ہے نا آج سے مہینے, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد تو یہ ماحول نہیں رہے گا, یہ تو بدل جائے گا نا. سر یہی چیف پھر اکنامک فرنٹ پہ آ جائے گا. یہی چیف پی آئی اے کا بغیر پہیے کا جہاز اڑا رہا ہے نا, وہ سب بیٹھے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پی آئی اے کے جہاز میں انہوں نے سوئمنگ پول جکوزی بنا لی ہے. ہم بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں. کوئی چینج نہیں دیکھ رہے آپ کو یہی لگتا ہے کہ یہ پارٹی تتر بتر رہے گی, عمران خان اندر رہیں گے ٹل فورسیبل فیوچر, ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ایسے ہی چلتا رہے گا, ابھی تو ایسے ہی چلتا رہے گا, اور ایسے ہی چلنا چاہیے بھی. تو وہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں کہ نہیں بات چیت بھی ہو رہی ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, کچھ چاہے ایک طرف سے ہو رہی ہے, لیکن آپ کو اور کتنے کروڑ میں نے کہا بکواس, بی ایس, نانسنس, کراپ. اردو میں مزید اس کو ایکسپلینیشن کروں گا تو آپ کو کاٹنا پڑ جائے گا میرا شو. بکواس ہے نا سر, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیں نا, ایک جب یاد ہے جب عمران خان وزیر اعظم تھے, وہ بھی بہت نہیں سمجھتے تھے لوگوں کو کچھ. الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا وہ بھی فال ہو گئی. اگر یہ لوگ بھی وہی غلطی کریں گے کہ جب پار میں ہوں اور ساری چیزیں ٹھیک پڑ رہے ہوں تو آپ کہیں ٹھیک ہے یار, دس از دی اینڈ آف اٹ, اب تو ہمیں کوئی کچھ نہیں آگے پیچھے ہو سکتا, ہم کسی سے کیوں بات کریں. میرا تو سوال صرف اتنا ہے کہ کچھ چیزیں ٹینیبل نہیں ہیں انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. کیا یہ وقت بہترین نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے لیے کہ وہ آگے بڑھیں, اس کو اس جیپوٹائز سچویشن سے نکلیں باہر, اس کو ایک نیگوشیٹنگ ٹاکس کی طرف لے جائیں, ٹیبل ٹاک کی طرف لے جائیں. بالکل میں اگری کرتا ہوں, یہ کرنا چاہیے. اور یہ ایٹ لیسٹ منیمم سیاستدان کا کرائٹیریا ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ شرم سے ڈوب مرنے کے بجائے یہ تو ایٹ لیسٹ کام کر دیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہ ہونا چاہیے. اٹ از اے بیسٹ گولڈن اپرچونٹی فار ایوری ون, اٹس اے ون ون فار ایوری ون. آئی ایگری. بٹ دیکھیں اس قوم کا مزاج بھی آپ سمجھیں. اس قوم کو جب آپ بتا دیں نا سائیکلون آنے والا ہے, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, تو پوری قوم نا سمندر کی طرف چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے قوم کا جذبہ ہے. ٹھیک ہے, ہم جہاں ڈر آتا ہے نا, ہم ڈر کے آگے جا کے کھڑے ہوتے ہیں.
ہمارا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے صاحب، آپ کو اچھا لگے آپ کو برا لگے، آپ ٹرائی کر رہے ہیں، آپ جیسے سیزنڈ اینکرز باقی بھی ڈیموکریسی کا ماتم کر رہے ہیں. میں بڑا سمپل سوال آپ کو کرتا ہوں، اس ایشو کا سلوشن پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہیں ہے، یہی انہی کے پاس نکلنا ہے. اس کا سلوشن تو جہاں ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہاں پہ کوئی خواہش آپ کو نظر آتی ہے کہ ان کا ٹائم ہی نہیں ہے سر، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کتنے فرنٹس کو دیکھیں گے، وہ سب کی طرف ریزالو ہے. ان کا پہلا فرنٹ کیا ہے؟ اکنامیکل. سیکنڈ فرنٹ کیا ہے؟ ٹیررزم. تھرڈ فرنٹ کیا ہے؟ وار. فورتھ فرنٹ کیا ہے؟ بارڈر. ففتھ کیا ہے؟ یہ پاکستان کی جتنے بھی یہ پنجابی میں لائٹ ہارٹڈ وے میں کہتے ہیں اسی نہ ہی سمجھیے. ہاں نہ ہی سمجھیے نا سر. اب ان کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو آپ کی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ سے کیا فائدہ ہوگا، یا باقی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کیا فائدہ ہوگا؟ پالیٹکس از irrelevant in Pakistan now. آپ جدھر جائیں، باہر جائیں، جہاں جائیں، وہاں صرف فوج فوج فوج. The stalemate continues. The stalemate continues. No, Pakistan is growing. This continues. It should continue. سینیٹر بابڈار، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں ایک لائن آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں جو ٹیموتھی گارٹن نے لکھی ہے فائنینشیل ٹائمز نے. وہ کہتا ہے Narendra Modi's India has its own national ambitions and an obsessive enmity towards China-backed Pakistan. اور یہی بات پہلے انہوں نے بھی کی مشاہد سعید صاحب نے کہ جب تک نریندرا مودی ہے اور ان کی یہ ہندوتوا گورنمنٹ ہے، کسی صورت ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، اور ہمیں انڈیا کو ایک بھرپور طریقے سے دشمن سمجھنا چاہیے جو ہماری ایگزسٹنس کے بھی خلاف ہے. اور آئی تھنک اسی لیے اب جو ہم نے میدان جنگ میں جیتی ہے، ہمیں اب بہت میسو ایک ڈپلومیٹک اوفینسو کرنا ہوگا. بڑا اچھا گروپ بنائے وچ از ویری گڈ، بڑے کمپٹنٹ لوگ ہیں، بٹ اٹ از ناٹ انف. ہمیں زیادہ گروپس بنانے پڑیں گے، زیادہ ملٹی ٹاسکنگ ہونی پڑے گی، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات پرسسٹنس ہمیں کرنی پڑے گی. چاہے ہفتوں کی بات نہیں، یہ مہینوں کی بات ہے، مہینوں کی بات نہیں، یہ سالوں کی بات ہے، لیکن ہمیں اسی ایگریسونیس سے ڈپلومیٹک لڑائی لڑنی ہے جیسی ہم نے فضاؤں میں لڑی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.